मुश्किलों में मेरे खुदा मेरी हर कदम पर मुआवनत फरमा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह पाक की रहमत से एक बार फिर सिलसिला रूहानी इलाज और इस्तिखारा में हाजिर हैं और आपको भी इस सिलसिले में मरहबा कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आज का ये जो सिलसिला है रूहानी इलाज और इस्तिखारा, इस सिलसिले की एक खुसूसियत यह भी है नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद होंगे क़िबला रुकन शूरा सैयद इब्राहिम शाह साहिब, उनसे भी इंशाअल्लाहुल करीम गुफ्तगू करेंगे। शोबा रूहानी इलाज के इस्लामी भाई भी हमारे साथ माशाअल्लाह मौजूद होंगे और आपके भी रूहानी इलाज बयान किए जाएंगे। कॉल्स की तरफ भी बढ़ेंगे, मैसेजेस भी शामिल करेंगे। बहुत सारे हमारे नाज़रीन होते हैं कि जिनके दिल में ये तमन्ना होती है, ख्वाहिश होती है कि हमारे लिए भी दुआ कर दीजिएगा। कई इस्लामी भाई माशाअल्लाह पैगाम भी देते हैं, मैसेजेस भी करते हैं, कॉल्स भी करते हैं, दुआओं के हवाले से भी कहते हैं। तो सिलसिले के अख्तिताम पर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल खुसूसी दुआ का भी एहतमाम होता है। क़िबला रुकन शूरा सैयद इब्राहिम शाह साहिब माशाअल्लाह खुसूसियत के साथ हमारे वो नाज़रीन जो कॉल्स करते हैं और बिलअमूम तमाम ही मदनी चैनल के नाज़रीन और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह दुआ का सिलसिला भी होता है। तो आपको भी मैं मशवरा दूंगा नाज़रीन, एंड तक आखिर तक सिलसिले में शामिल रहिएगा और आप भी दुआओं में शामिल हो जाइएगा। ना जाने कौन अल्लाह का नेक बरगुज़ीदा बंदा दुआओं में शामिल हो जाए, उसकी दुआ के सदके, उसकी आमीन के सदके करम हो जाए, बेड़ा पार हो जाए, दुआएं हमारी कबूल हो जाएं। आइए नाज़रीन बढ़ते हैं हम अपने कॉल्स की जानिब। पहले तो देखते हैं कि नाज़रीन क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं और अपने किन मामलात के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। जी कॉल्स दीजिएगा। मेरा नाम गुलाम यासिन है, वालदा का नाम नसीम बीबी है। मैं अक्सर बीमार रहता हूँ और कर्ज भी बहुत ज्यादा है और मैंने कुछ दुकानें सेल की हैं, उधर से पैसे नहीं मिल रहे। कोई वजीफा और इस्तिखारा कर दें। सही है गुलाम यासिन भाई, अल्लाह पाक आपके जुमला मसाइल हल फरमाए, इस्तिखारा करवाते हैं। जी अगली कॉल दीजिएगा। मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है, मेरी अम्मी का नाम सरत बीबी है। मैं जिम्मेदारा करता हूँ और मवेशी पालता हूँ। मुझे जिम्मेदारों में भी नुकसान होता है और मवेशियों में नुकसान होता है और तो मैं एक नया कारोबार करने जा रहा हूँ, यानी कि गाटा चलाना चाहता हूँ। अल्लाह पाक आफियत वाला मामला फरमाए, अभी इस्तिखारा करवाते हैं आपका। जी नेक्स्ट कॉल। मैं बहावलपुर से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद कासिम। मेरा सवाल यह था कि आए दिन कोई ना कोई परेशानी आती रहती है और कभी कोई बीमार तो कभी कोई बीमार हो रहा है। जब देखो कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है। महंगाई भी आपके सामने है, आमदनी इतनी है नहीं और अखराजात हैं जो बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या करूँ मैं? मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा, हल भी बता दें। जी बिल्कुल इंशाअल्लाहुल करीम दुआ भी करवाएंगे, आपके लिए भी शामिल रहिएगा। इसका इंशाअल्लाह हल भी अभी आपको बताते हैं। रुकन शूरा माशाअल्लाह तशरीफ़ फरमा है और कुछ पढ़ने के लिए भी आपको बताएंगे, शामिल रहिएगा सिलसिले में। जी नेक्स्ट कॉल। मैं ज़ुहैब अत्तारी हब्चो की बलिस्तान से अर्ज़ कर रहा हूँ। सैयद इब्राहिम बापू की बारगाह में अर्ज़ है कि मेरे कुछ मसाइल हैं, आप दुआ कीजिएगा कि मेरे मसाइल अल्लाह पाक हल फरमाए और मेरे वालिद साहब के लिए मग़फ़िरत की दुआ भी कीजिएगा। आमीन आमीन इंशाअल्लाहुल करीम दुआ भी करवाते हैं। इस्तिखारों के हवाले से भी नासिर भाई कुछ कॉल्स नहीं, इस्तिखारे फरमा लीजिए। वज़ाइफ भी मालूम करेंगे। बहावलपुर से हज़रत ये हमारे इस्लामी भाई थे, अपनी परेशानियों का तज़किरा किया, इनके लिए भी दुआ भी फरमा दीजिए। और ये ज़ुहैब भाई बलूचिस्तान से कॉल किए, वालिद साहिब की मग़फ़िरत की भी दुआ का कहा है। इनके भी कुछ मसाइल हैं, इनके लिए भी दुआ फरमा दें और तमाम ही नाज़रीन के लिए भी दुआ फरमाइएगा कि अल्लाह पाक सबके मसाइल हल फरमाएँ। क्या फरमाएंगे इनके लिए, मसाइल से निकलने के लिए क्या किया जाए? अल्लाह इनकी मुश्किल आसान फरमाए और इंशाअल्लाह दुआ भी करेंगे इनके लिए भी और जिन्होंने हमें दुआ के लिए कहा। और कई इस्लामी भाई आपको फेसबुक के ज़रिए भी भेजते होंगे। इंशाअल्लाह इख्तिताम पर हम इज्तिमाई दुआ करेंगे, उसमें ज़रूर आप सब ने शामिल होना है। ये बहुत आसान वजीफ़ा है जी। और अगर ये पढ़ लें हर नमाज के बाद या 112 मरतबा, अब ये बता तो रहा हूँ मैं, मगर इंशाअल्लाह अमल होगा तो देखें फिर इसकी बहारें कैसी होती है इंशाअल्लाह। या रज़्ज़ाक़ु या रहमानु या रहीमु या सलाम, सही। ये अल्लाह के सिफाती नाम है 4, 112 मरतबा आपने पढ़ने हैं। दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ, या रज़्ज़ाक़ु या रहीमु या रहमानु या सलाम, 112 मरतबा हर नमाज के बाद आपने पढ़ना है इंशाअल्लाह रहमान। देखिए स्क्रीन पर भी है, या रज़्ज़ाक़ु
یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 مرتبہ آپ پڑھنا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ اس کے فائدے کیا ہوں گے آپ کو کہ تنگ دستی، ناداری، انشاءاللہ اس سے نجات ملے گی آپ کو۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اللہ کو پکاریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ آپ کی مشکل کو حل کر دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اسٹال لگتے ہیں، بستے لگتے ہیں جو ہیں، وہاں پر جا کر آپ تعویذ بھی لے لیں انشاءاللہ الرحمن، تو مزید آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور میں اس پر ایک بہار بھی آپ کو سناؤں اچھا، کہ ایک اسلامی بھائی جو ہے ان کا مرض ہو گیا دماغی۔ اب ڈاکٹر نے چیک کیا اور چیک کرنے کے بعد بتایا کہ ان کا آپریشن ہوگا، اور صورتحال ایسی ہے کہ آپریشن کے بعد بھی کوئی کنفرم نہیں ہے ان کا۔ اچھا، ہاں، کہ ان کا معاملہ جو ہے وہ یہ معذور بھی ہو سکتے ہیں اور بے ہوش بھی ہو سکتے یعنی ایک طرح سے ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، جی۔ جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جواب دے دیا جاتا ہے کہ اب بچنے کی امید نہیں ہے۔ اب تو ڈاکٹر کہتے ہیں نا، ڈاکٹر کہ آئے دن ان کی بھی جو ہے نا وہ تحقیقات تبدیل ہوتی رہتی ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے لکھے ہوئے تعویذ میں وہ برکت ہوتی ہے بے شک، کہ اعتقاد کے ساتھ اگر پڑھے وہ شخص جی، تو انشاءاللہ اس کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ اور وہ جو ہے وہ بستے پر گیا تعویذات ابطاریہ کے، اور اس نے جو ہے وہ وہاں سے وظائف لیے، اس پر عمل کیا اس نے، اس کو اور تعویذ دیا گیا، اور پھر اس کے بعد ڈاکٹروں نے جب ٹیسٹ کیا تو بالکل کلیئر، ماشاءاللہ۔ اب ڈاکٹر بڑے حیران ہو گئے کہ یہ تو اس کے تو جو ہے وہ یوں سمجھ لیں سٹی اسکین میں یا کے اندر ان کو جو مرض آیا تھا، اب سمجھ ٹیومر آیا تھا، اچھا، اور وہ ٹیومر کا علاج بھی اگر کرتے، وہ بعض اوقات ایسی صورت میں اس کو چھیڑا جاتا ہے تو یا تو معذوری ہو گئی یا بے ہوش ہو گیا وہ شخص، صحیح، اور ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت عطا فرمائے، اور ہر ایک شخص کو عافیت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، جی، یہ عافیت کی دعا ہے، اور اللہ سے، اور اگر آپ یہ عربی میں دعا نہیں کر سکتے تو اپنی مادری زبان میں اللہ سے عافیت مانگ سکیں، اللہ میں عافیت دے، تندرستی دے، صحت دے، اور یہ نیت بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صحت مجھے ملے گی تو میں اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا۔ تو بہرحال آپ یہ اللہ کے صفاتی نام پڑھیں، اس کے مشکلات حل ہوں گی۔ اور جو میں نے بتایا بستے پر وہ جو شخص، وہ جو ڈاکٹر نے پوچھا کہ یہ ہوا کیسے آپ کے ساتھ، آپ نے ایسی کون سی دوائی کھا لی بھائی، تو انہوں نے بتایا کہ میں نے تو تعویذ لیا تھا، روحانی علاج کروایا تھا۔ تو ڈاکٹر نے کہا مجھے بھی لے چلو جناب، اچھا، کہ میں بھی چل کر جو ہے وہ ایک تعویذ لے لیتا ہوں وہاں سے۔ تو ظاہر ہے ان کو یہ مرض تو نہیں تھا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نام میں وہ طاقت ہے کہ بندہ اعتقاد کے ساتھ اس کا ورد کرے، اس نام کا تعویذ لے لے اور اعتقاد کے ساتھ پہن لے، انشاءاللہ اسے شفا نصیب ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ اعتقاد ضروری ہے۔ مریض کی اور اس کے جو اہل خانہ ہے ان کی خوشی کا عالم کیا ہوگا کہ ہمارا مریض ماشاءاللہ صحت یاب ہو۔ وہ ان کو جب بتایا نا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ کوئی مرض نہیں ہے تمہارے جو ہے اس کے بعد سیکنڈ ٹیسٹ کے اندر۔ کمال، اور ماشاءاللہ، ایسے کئی واقعات آپ ماشاءاللہ جی جی جو ایک عرصے سے وابستہ ہیں، جی، مجھے بھی معلوم ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں ان کا سٹی اسکین ہوا تھا، اچھا، آج ہمارے ذمہ دار ہیں وہ FGRF کے، ماشاءاللہ، اور اس کے سٹی اسکین میں ٹیومر آیا تھا، وہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہاں سے پھر ان کی دعا ہوئی۔ تو یہ دعا، تعویذ، اللہ کے نام کا ورد کرنا، یہ انشاءاللہ الرحمن دیکھیں آپ اس کی برکتیں کیسی ہوتی ہیں۔ اعتقاد شرط ہے، بس اگر وسوسے پالتے رہے، جس کا اعتقاد ہوتا ہے ان کا کام بھی ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ ہوتا ہے نا کہ یار یہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، تو بس اوقات یہ دیکھا ہے کہ پھر وہ کام نہیں ہوتا۔ کام نہیں ہو پاتا۔ اللہ ہمیں جو ہے وہ اللہ کے ناموں اور اس کے جو نام سے بنائے گئے تعویذ ہیں، بس اس کو اعتقاد کے ساتھ استعمال کریں۔ الحمدللہ۔ اور جو لوگ اپنے دوسرا آپ نے فرمایا کہ مہنگائی ہے، آمدنی اتنی نہیں ہے، صبر بھی کیجئے۔ اور دیکھیں ایک بات میں عرض کر دوں، حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع بھی اختیار کیجئے گا، کامیابی دینے والی ساتھ اللہ تعالیٰ کی۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات تک کا۔ جن ناظرین نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھی، جوابات نوٹ کیجئے۔ غلام یاسین بھائی نے کہا تھا اپنی بیماری اور قرضے کی حوالے، کیا ان کے ساتھ معاملات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلام یاسین بھائی کا استخارہ کیا گیا ہے، ان پر نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ نظر بد کے لیے ایک تو آپ یہ نوٹ فرما لیجئے، لا الہ الا اللہ، یہ 66 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے حفاظت ہوگی۔ اور کام کاج میں جو رکاوٹ وغیرہ ہے اس کے لیے 100 مرتبہ یا مؤخرو یہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آسانی ہوگی۔ دوسرے غلام مرتضیٰ بھائی تھے، ان کا استخارہ کیا گیا ہے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ غلام مرتضیٰ بھائی آپ ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے، یا حکم،
یہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو کام میں آسانیاں بھی ہوں گی اور پریشانیاں بھی حل ہوں گی انشاءاللہ۔ صحیح۔ محمد قاسم بھائی تھے، گھریلو پریشانیاں ہیں اور گھر میں کبھی کوئی بیمار رہتا ہے کبھی کوئی بیمار رہتا ہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ ایک تو یہ وظیفہ جو ابھی باپو نے بھی فرمایا، یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام، 112 مرتبہ پڑھ کے یہ پانی پہ دم کر کے سب گھر والوں کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل بیماریاں دور ہوں گی اور کاروبار میں بھی انشاءاللہ بہتری ہوگی اللہ نے چاہا، اور جو پریشانیاں ہیں آزمائشیں ہیں انشاءاللہ اس میں بھی آسانی ہوگی۔ صحیح۔ اور یہ ایک میسج استخارے کے حوالے سے نوٹ کیجئے گا، استخارہ فرما دیجئے۔ والدہ کا نام اختر پروین ہے، بیٹے کا نام عمران ہے، کاروبار کے لیے استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، کیا ان کے ساتھ معاملات ہیں، اس حوالے سے بھی استخارہ کیجئے گا۔ یہ میسج آئے کہ گھر میں اگر گندگی ہو تو کیا اس سے بھی گھر کی روزی میں فرق پڑتا ہے؟ جو بالکل فرق پڑتا ہے، اس سے تنگ دستی آتی ہے۔ اگر گھر میں صفائی ستھرائی کا اہتمام نہ کیا جائے، گندگی کے معاملات ہوں تو بالکل اس سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ اور جہاں رزق میں کشادگی کے اسباب لکھے ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ گھر کی اشیاء، اپنے استعمال کی اشیاء اور گھر کے معاملات کو صفائی ستھرائی کے ساتھ کیا جائے، اس کے برکت سے رزق میں وسعت اور کشادگی الحمدللہ عز و جل پیدا ہوتی ہے۔ آئیے ناظرین مزید شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کرنے۔ جی میں نبینا ہوں، میں نے اس کے بارے میں پوچھنا ہے، کوئی بتایا جائے کہ روحانی علاج۔ اللہ پاک گنبد خضراء کے نور کے صدقے آپ کی آنکھوں کی روشنی کو منور فرمائیں، آنکھیں واپس آ جائیں، بینائی واپس آ جائیں انشاءاللہ الکریم۔ اس حوالے سے آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں ابھی۔ جی نیکسٹ کال۔ محمد حسن علی رضا تاری سرولہ سے، میں فران آن لائن اکیڈمی میں پڑھتا ہوں، میرا استخارہ فرما دیجئے۔ میرا قرآن پاک پڑھنے میں دل نہیں لگتا اور کلاس ٹائم مجھے بہت رونا آتا ہے۔ میری امی کا نام عفیرہ عطاریہ ہے، استخارہ فرما دیجئے میرے لیے، دعا فرما دیجئے میں مفتی دعوت اسلامی بن جاؤں۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ بڑا دل لبھانے والا ماشاءاللہ مدنی منع کا دعا آپ فرما دیں حضرت، استخارہ آپ فرمائیں۔ ناصر بھائی پہلے تو ان کے دعا فرما دیں مدنی منع کے لیے، پڑھائی میں دل لگے اور مفتی دعوت اسلامی بن جائیں۔ اللہ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ اور دیکھیں بڑے تو دیکھ ہی رہے ہیں جی مدنی چینل، مدنی منع بھی دیکھ رہے ہیں، اور ان کی ایک دلچسپی ہے نا، یہ اپنے لیے انہوں نے کوئی ایسا کام کا نہیں کہا کہ جناب مجھے فلاں میں کامیابی مل جائے، انہوں نے کہا میرا حافظہ مضبوط ہو جائے، اور حفظ کر رہے ہیں نا ماشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ۔ چلیے اللہ پاک حافظ قرآن بعمل بنائے۔ آمین۔ جی نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا نام حسن مقتدیٰ ہے اور میں نے 12 تک تعلیم حاصل کی ہے۔ میں رزق کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہوں لیکن کچھ نہیں ہو رہا، برائے مہربانی کوئی روحانی علاج بتائیے۔ صحیح، وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ ماشاءاللہ روحانی علاج کا سلسلہ جاری ہے۔ رکن شورا ابراہیم شاہ صاحب سے سوال یہ ہے کہ میں نے بھی ایک علاقے میں نئی دکان کھولی ہے، دکان میں مال وغیرہ بھی ڈالا ہے، کوئی ایسا عمل وغیرہ میرے کو عنایت فرما دیں جو کاؤنٹر کی حفاظت وغیرہ اور دکان کے مال و اسباب کی بھی حفاظت رہے، اور دعا بھی فرمائیے گا کہ اللہ پاک اس کام میں برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم دعا کرواتے ہیں، میسیجز بھی ہیں، دعا بھی فرمائیں حضرت ان کے لیے۔ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے نئی دکان بھی کھولی ہے، مال بھی ڈلوایا ہے۔ اچھا ایک تعداد ایسی ہے کہ نئی دکان کھولتی ہے، اپنی فیکٹری کا آغاز کرتی ہے، نیا کاروبار نیا بزنس شروع کرتی ہے، اچھا ان کے لیے بھی اور ہمارے دیگر جو ناظرین ہیں جو نیا کام شروع کرنا چاہیں تو کیا ایسا عمل کریں کہ وہ برکت بھی رہے، کاؤنٹر بھی بعض اوقات آگے ہی رکھا ہوتا ہے، پیسوں وغیرہ کی بھی حفاظت رہے؟ اللہ ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے، نیت اچھی کر کے دکان کھولی جائے، صحیح، ٹھیک ہے، اور کہ اس سے ہر رزق حلال کماؤں گا انشاءاللہ۔ اور ایک وظیفہ بہت آسان ہے کہ آپ جو ہے وہ 97 ٹائم یعنی 97 مرتبہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ کرنا، اپنے کاؤنٹر پر بھی اور اپنے اناج پر بھی، اپنی دکان کی دیگر اشیاء اس پر دم کر لیں۔ آپ یہ اللہ کا ذکر کریں، یہ لا الہ الا اللہ 97 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے، یعنی 97 مرتبہ پڑھ کر آپ نے ان پر دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن جو ہے وہ آفت سے، مصیبت سے، ضائع ہونے سے آپ کا مال محفوظ رہے گا۔ ضائع ہونے کی صورت نہیں، چوری بھی ہو جاتا ہے مال، بعض اوقات کاؤنٹر آپ ہٹے کاؤنٹر سے اور بعض اوقات کسی نے اس کا ہاتھ صاف کر دیا اس پر، تو خیال بھی کریں، وقت بھی پورا دیں اپنا اس پر، اور رزق حلال کی نیت کے ساتھ آپ کریں۔ اور
جب بھی دکان کھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دکان کھولیں، آپ اللہ کا ذکر کریں. اللہ کا ذکر جتنا ہوگا نا آپ کی دکان کے اندر انشاءاللہ اتنی برکت پیدا ہوگی. تو یہ وظیفہ کرنے کے بعد بھول گئے جناب کہ بس اب وظیفہ کر دیا، مال آنا شروع ہو گیا، اب بھول گئے، کام ہو جاتا ہے نا بس اوقات. جی تو پھر ہم بھول گئے. اور جو ظاہری معاملات ہیں ان کو بھی تو پورا کرنا چاہیے. تجارت کر رہے ہیں تو قسم کھانے سے بچیں. تو اسی طرح ایک اچھی نیت ہوگی تو ماشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. ایک مشورہ بھی میں آپ کو دوں، آپ روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کر کے دکان کی حفاظت کے لیے تعویذات دبانے کی بھی، لٹکانے کی کچھ مخصوص تعویذات ہوتے ہیں، وہ ضرور حاصل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات. جی حسن بھائی تھے، قرآن پاک پڑھنے میں اور پڑھائی کے حوالے سے استخارے کا کہا تھا انہوں نے. جی اس سے پہلے عمران بھائی کی کال تھی کہ کاروبار کا مسئلہ ہے. تو عمران بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا ہے وقتی طور پر، آپ کا استخارہ کیا ہے، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اللہ پاک کرم فرمائے. آپ ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے کاروبار کے حوالے سے. عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب یہ آپ پڑھ لیا کریں. اس طرح پڑھیں کہ آپ کے اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، کھلے آسمان تلے پڑھیں، اور 500 مرتبہ پڑھنے کے بعد کاروبار کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ بہتری ہوگی. حسن رضا مدنی منع کی کال تھی، ماشاءاللہ ان کا استخارہ کیا گیا ہے. ان پر بھی نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. نظر بد کے لیے بچوں کو اگر نظر بد لگ جائے تو اس کے لیے سورہ کوثر 3 مرتبہ اس طرح پڑھیں کہ ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے بچے کے سیدھے گال پہ دم کریں، پھر ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے بسم اللہ کے ساتھ 22 سائڈ پہ جو ہے دم کریں، اور تیسری مرتبہ پیشانی پہ دم کریں. انشاءاللہ نظر اتر جائے گی. اور پڑھائی میں دل لگنے کے لیے بھی ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے، یا اللہ یا رحمان، یہ 101 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلا دیا کریں، انشاءاللہ پڑھائی میں دل. اچھا یہ ہوتا ہے بعض اوقات اچھا پڑھنے والا بچہ ہوتا ہے نا تو نظریں لگ جاتی ہیں، اور جب نظر لگتی ہے تو ایک دم وہ پڑھائی میں اس کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتا، اور وہ سبق یاد کرتا ہے تو سبق یاد نہیں ہوتا، اور پھر وہ دل ہٹنے لگ جاتا ہے. اس طرح کی بھی کیفیات نظر بد کی وجہ سے یہ ظاہر ہوتی ہیں. تو بچے اگر آپ کے اچھے پڑھتے ہیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ نظر وغیرہ بھی اپنے بچوں کی آپ وقتاً فوقتاً یہ اترواتے رہا کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. وظیفہ بھی آپ کو بتا دیے گا، یہ خاص ہے ہی بچوں کے لیے. آپ دیگر ناظرین بھی آپ پڑھیے، وظیفہ پڑھ کر سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے سیدھے گال پہ دم کریں، پھر پڑھ کر الٹے گال پر دم کریں، پھر پیشانی پہ دم کریں، بچوں کی نظر اتر جائے گی انشاءاللہ. یہ ایک نوٹ کیجئے گا میسیج، میرا موبائل گم ہو گیا ہے، استخارہ بھی کیجئے اور کوئی وظیفہ بھی بتائیے کہ میرا موبائل مل جائے. قدیر حسین نام ہے اور والدہ کا نام ہے ارشاد بی بی. اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، محمد نوید، والدہ کا نام زرینہ بی بی ہے، باہر جانا چاہتے ہیں، کاروبار کے سلسلے میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، گھر میں پریشانیاں بھی ہیں. عبد القیوم، والدہ کا نام مائی بہارہ، دکان سیل کرنی ہو نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے. نواز بھائی رحیم یار خان سے، دکان بیچنا چاہ رہے ہیں، وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، استخارے آپ فرما لیجئے. آیت نمبر 80 سورہ یوسف کی یہ پڑھ کر آپ اپنی دکان پر دم کر دیجئے، آپ کی دکان اچھے داموں میں فروخت ہو جائے گی. جی مزید کال چلائیے گا. میرا بھائی مکہ سے جانا چاہتا ہے لیکن کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا، جو بھی کام کرتے ہیں خراب ہو رہا ہے. جی نیکسٹ کال. والدہ کے گھر میں نا سارا دن کام کر لیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، جیسے ہم تھوڑا سا باہر آتے ہیں نا تو سینہ جھگڑا جاتا ہے ان کا اکثر. والدہ کا نام صفیہ بیگم ہے. صفیہ بیگم نام بتایا، والدہ کا سینہ جکڑ جاتا ہے، شاید ٹھنڈ کا بھی ہوگا سلسلہ، ٹھنڈ کی وجہ سے سینے کے مسائل آ جاتے ہیں. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ابھی استخارہ کرواتے ہیں. جی نیکسٹ کال. میرا نام ابو بکر صدیق ہے، منڈی بوادین سے بول رہا ہوں. مجھے استخارہ کرانا ہے. میری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک اولاد نہیں ہوئی. والدہ کا نام ممتاز افضل ہے. صحیح، ابھی استخارہ کرواتے ہیں. جی نیکسٹ کال. شاہ صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ جہاں میں جاب کرتا ہوں، میرا جو سیٹ صاحب ہے نا وہ بہت غصہ کرتا ہے، بات بات پہ چھاڑتا ہے، دوسروں کے سامنے بے عزتی کرتا ہے. مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میرا سیٹ مجھ سے محبت کرنے لگے، بس وہ ایک دم ٹھنڈا ہو جائے. سیٹ بالکل ایک دم ٹھنڈا ہو جائے، جو ہم بولیں وہ سیٹ کرے، جیسے ہمارا مزاج ہو ویسا سیٹ کریں. بھائی ظاہری معاملات بھی تو دیکھنے چاہیے نا. اب اس کے معیار کے مطابق کام بھی پورا کر کے دیتے ہیں، نہیں دیتے، وقت پر جاتے ہیں نہیں جاتے. یہ ظاہری معاملات آپ دیکھیے گا. کیا حضرت کریں کہ سیٹ اگر ہوتا ہے بعض اوقات اگر کوئی بلا وجہ کر رہا ہو تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں اس میں آپ نے ابتدائی جو بات بیان کی نا، اگر ایسی بات نہیں ہے، مطلب ہم لیٹ آ رہے ہیں، وہ جو کام کہہ رہا ہے وہ کام پورا نہیں کر رہے ہیں، اچھا آئے لیٹ جانا جلدی چاہتے ہیں، جی اب تو ظاہر ہے کہ وہ آپ سے خوش تو ہوگا ہی نہیں.
اب وہ انہوں نے کہا ٹھنڈا کر دیں، بالکل ٹھنڈا کرنے کا ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ جناب پانی ڈال لیں ان پہ ٹھنڈے ہو جائیں۔ اب یہ کہ اللہ آپ کے لیے بہتری فرمائے، یہ بھی ہوتا ہے بسا اوقات کہ جو ہے وہ خواہ مخواہ میں غصہ آ رہا ہوتا ہے، غصہ شیطان کی طرف سے، جو نفس کی خاطر جو غصہ ہوتا ہے۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں غصہ حرام ہے نا، تو یہاں میں یہ عرض کر دوں اس کے تعلق سے کہ غصے کو جو نافذ کرتے ہیں نا غلط، اس میں گناہ ہے۔ اچھا غصہ تو آیا تھا، کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے معاذ اللہ یا نبی پاک علیہ السلام، تو غصہ تو آئے گا ہی۔ تو غیرت جو ہے جس کو کہا جاتا ہے، یا اس پر کوئی شریعت کی جو ہے خلاف ورزی کر رہا ہے، تو دل کے اندر ایک بات پیدا ہوتی ہے، غصہ پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال اگر وہ آپ کو دیکھ کر اس کو خواہ مخواہ میں غصہ آ رہا ہے اور ہر وقت غصے میں رہتا ہے، تو آپ یا حیو یا قیوم پڑھتے رہیں۔ اچھا یہاں میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ اگر اس کا تصور کر کے بھی آپ پڑھیں گے نا اچھا سیٹ صاحب کا، کہ جو ہے وہ میں یا حیو یا قیوم پڑھوں، یا حیو یا قیوم پڑھوں، انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی اور نرمی کا معاملہ ہو جائے گا۔ اور یہ وظیفہ ایسا مجرب ہے کہ کئی چیزوں میں اگر آپ کہیں بھی مثلا راستے میں جا رہے ہیں، بہت رش ہے، جی آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ دیکھیں رش کیسا چھٹتا ہے۔ اچھا کوئی راستے میں جو ہے آپ کو کتے نظر آ گئے، وہ بھونک رہے ہیں، آپ کو خوف ہے کہ وہ آپ کو کاٹ لیں گے، آپ یا حیو یا قیوم پڑھیں، آپ کی مشکل حل ہو جائے گی۔ اور بلا وجہ آپ کا سیٹ آپ پر غصہ کرتا ہے، ڈانٹ ٹپٹ کرتا ہے، تو آپ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کے لیے نرمی آسانی کا معاملہ۔ صحیح۔ اچھا یہ تو ہو گیا شاہ صاحب کہ ان کے لیے آپ نے وظیفہ ارشاد فرما دیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کوئی ایسی نصیحت، کوئی ایسی بات بھی ارشاد فرمائے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی لیبر کے ساتھ، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ جو ان کے نیچے کام کرتے ہیں، جو بلا وجہ دوسروں کے سامنے بے عزتی کر دیتے ہیں، سختی کر دیتے ہیں، عزت نفس کا خیال نہیں کرتے، اور ان کی جو ہے نا عزت خراب کر کے رکھ دیتے ہیں دوسروں کے سامنے بلا وجہ۔ ہوتا ہے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کڑ 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 کڑ، اس طرح کے معاملات یہ رہتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کوئی مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے۔ سب کے سامنے اگر کسی کو سمجھایا تو یہ تو درست بھی نہیں ہے، صحیح، اور بار بار جھاڑ دینا اس کو، سارے لوگ موجود ہیں، بعض صورتوں میں اگر اس کو بلا وجہ جھاڑا ہے تو پھر اس کے آگے معاملات بھی ہوں گے، تو یہ اس کا دل توڑ دینا۔ اچھا بار بار کسی کو جھاڑتے رہیں گے، مثلا ایک لفظ ہے نا کہ تم یہ کام کر ہی نہیں سکتے، تم نے یہ کام ہمیشہ بگاڑا ہے، تو اب وہ کیسے کرے گا کام؟ اگر اسے سامنے سے کہہ دیا میں نے تو ہمیشہ بگاڑا ہے، تو آج بھی بگاڑ کر لے کر آؤں گا میں۔ تو اپنے ملازمین پر اگر وہ غلطی کرتے ہیں تو اس کی تفہیم کی جائے، سمجھایا جائے، اور کبھی اگر ایسا معاملہ ہو جائے نا، بڑھاپن تو یہی ہے کہ اس سے معاف کر دیں۔ بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ 70 بار معافی دینے کا حکم ہے خادم کو، تو اس کو بھی پیش نظر رکھا جائے، بلا وجہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، اس کی انشاءاللہ الکریم آپ کو۔ اچھا یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے 10 آدمیوں کے سامنے یا 6 آدمیوں کے سامنے جھاڑ دیا، معافی الگ سے شام میں جاتے وقت مانگ لیا ہم نے، اب اس کا دل تو سب کے سامنے ٹوٹا ہے نا، تو بہتر تو یہی ہے آپ ان کے سامنے جو ہے ان سے کہیں کہ یار مجھے غصہ آ گیا تھا اور جو ہے مجھے آپ معاف کر دیں۔ معافی مانگنے سے آدمی چھوٹا نہیں ہوتا، صحیح، معافی مانگنے سے انشاءاللہ الرحمن اس کی عزت میں اضافہ ہی ہوگا کہ یار میرے سیٹ ہو کر بھی مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ امیر علیہ السلام کا معاملہ دیکھیں آپ کہ جو ہے اپنے مریدین کے متعلق کلپ چلتے بھی رہتے ہیں، جی تو یہ ہماری سب تعلیم کے لیے ہیں اور جو ہمیں سکھانے کے لیے ہیں مدنی چینل، تو یہ جب سلسلے کے اندر جو کلپس نکلتے ہیں اور وائرل ہوتے رہتے ہیں، اس میں ہم سب کے لیے نصیحت ہے، اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق دے کہ ہم بلا وجہ کسی کو نہ جاڑیں، نہ ڈانٹیں، نہ کسی کا دل توڑیں۔ آمین آمین۔ جی ناصر بھائی استخارے فرما لیے تو جوابات ارشاد فرمائیے۔ عبد القدیر بھائی کی کال تھی کہ چوری کے حوالے سے اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے۔ اگر کسی کی استخارے میں کیا آ رہا ہے ان کا؟ کیا کوئی جادو ہے، کوئی بندش ہے؟ اب جو کہا کہ موبائل گم ہو گیا ہے، استخارے میں اشارہ کیا ملنے کا کچھ آیا ہے اشارہ؟ کہاں ہے، کہاں رکھا ہوا ہے؟ نہیں اس چیز کا تو خیر نہیں ہو سکتا، یہ کہ اللہ نے چاہا تو مل جائے گا، روحانی علاج انشاءاللہ عرض کر دیتے ہیں۔ تو کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو یا چوری ہو گئی ہو تو اس کے لیے یا معید یا جامع، یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو آپ کی وہ چیز مل جائے گی۔ اچھا موبائل گم ہی نہ ہو تو پڑھ کر کوئی ہے وظیفہ کہ موبائل پہ بھی دم کر لیں بھائی، نہ گم ہو نہ چوری ہو؟ 10 مرتبہ یا جلیلو، یا اپنا کوئی بھی قیمتی سامان ہو، موبائل ہو، موبائل تو ویسے بھی آج کل قیمتی ہی ہوتا ہے، تو جو قیمتی سامان ہو اس پر 10 مرتبہ یا جلیلو پڑھ کے دم کر دیں تو انشاءاللہ چوری سے محفوظ۔ اچھا اس سے پہلے جو آپ نے وظیفہ بتایا
وہ مل جانے کا، وہ یا جامع یا معید، یہ پڑھنا ہے نا 10 مرتبہ؟ جی اسی کو دوبارہ یا جامع یا معید، صحیح ہے، یہ جو ہے پڑھنا ہے 10 مرتبہ یہ پڑھ لیں یا کثرت کے ساتھ پڑھنا جی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ جلد مل صحیح ہے۔ جائے گا۔ موبائل گم ہونے کا، گم ہو گیا ہو تو مل جانے کا بھی وظیفہ آپ کو بتایا گیا، گم نہ ہو تو اس کے لیے بھی آپ کو یہ وظیفہ بتا دیا گیا، یا جامع یا یہ صرف موبائل کے لیے، یا کوئی بھی چیز اگر جیسے گم ہو گئی، پیسے بعض اوقات گم ہو جاتے ہیں، ڈاکومنٹس کتنے قیمتی ہوتے ہیں، زیورات گھروں میں عموماً آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی چیز اگر گم ہو گئی ہو تو اس کے لیے۔ مزید استخاروں کے عبد القیوم بھائی تھے، دکان کا مسئلہ بتا رہے تھے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، اسی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، اگر کسی کی دکان نہ چل رہی ہو، کاروبار نہ چل رہا ہو، تو اس کے لیے ایک وائٹ کاغذ لیجئے اور 35 مرتبہ اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیجئے، اور اس کی پلاسٹک کوٹنگ کرا کے اپنی دکان میں یا گھر پہ لگا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے کام بھی اچھا چلے گا اور شیطان کا بھی گزر نہیں ہوگا۔ ایک اسلام بھی کی کال تھی، ان کی والدہ بیمار رہتی ہیں، صفیہ نام بتایا تھا، ان کا استخارہ کیا گیا ہے، بیماری کا اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ سینہ جکڑا رہتا ہے یہ انہوں نے کہا، تو 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ والدہ کو پلا دیا کریں، انشاءاللہ عز و جل سینے کی جو تکلیف ہے ٹھیک ہو جائے گی۔ جی محمد صدیق بھائی تھے، والدہ کا نام ممتاز بتایا، کافی سال ہو گئے اولاد نہیں ہے، تو آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد کرے۔ آپ ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے، ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں میاں بیوی یہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے جلد ہی صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ صحیح کال چلائیے گا۔ ابراہیم شاہ صاحب سے میرا سوال ہے کہ مہنگائی نے کمر توڑ ڈالی ہے، مارکیٹ میں کام بھی نہیں ہے، بے روزگاری بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور جب مارکیٹ سے واپس گھر آؤ تو گھر والوں کی ٹینشن رہتی ہے، آٹا بھی بہت مہنگا ہوتا جا رہا ہے، گھر والوں کی بچوں کی فکر الگ ہے، سوچ سوچ کر بہت ٹینشن ہوتی جا رہی ہے، دعا بھی کیجئے اور اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ کئی لوگوں کی انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ نمائندگی کی ہوگی، مہنگائی کی وجہ سے غریب طبقہ، نچلا طبقہ کافی آزمائش میں ہے، کیا کیا جائے اس کے لیے؟ اللہ ان کی مشکل آسان فرمائے اور اچھا روزگار انہیں عطا فرمائے۔ اور ظاہر یہ آپ نے جو فرمایا ایسا ہی ہے، کئی لوگ جو ہیں وہ اس وقت جس صورتحال سے ہمارا وطن عزیز گزر رہا ہے، کئی لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں اور کئی لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں۔ اچھا، ایسا شخص جو دکھی ہو، پریشان ہو، غمزدہ ہو، کام نہیں مل رہا ہو، اس کو یوں سمجھ لیں وہ مضطر کی کیفیت میں آئے گا۔ کیا کون سی اضطراب کی کیفیت میں، بے چینی کی کیفیت کے اندر، اور جو مضطر ہوتا ہے نا اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو اپنے والد صاحب کی جو کتاب ہے اس پر جو حاشیہ لکھا ہے، جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کی ایک فہرست دی ہے، ان میں پہلا نام ہی مضطر کا لکھا ہے۔ مضطر، جی مضطر، جو اضطراب کی حالت میں ہوگا، اس کی دعا کے متعلق اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا کہ اس کی دعا جو ہے قبول ہوتی ہے۔ تو اگر ایسا شخص اللہ کی بارگاہ میں دل سوزی کے ساتھ، گریہ و زاری کے ساتھ دعا کرے، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور ایسا ہی اس نے عرض کیا کہ حضور میں عیالدار ہوں اور پورا نہیں ہوتا، اور آپ میرے لیے دعا فرما دیں، میرے گھر والے مجھ سے تقاضا کرتے ہیں روٹی کا، مال و اسباب کا، تو آپ نے فرمایا جب تم سے وہ روٹی کا تقاضا کریں، مال کا تقاضا کریں، تو تم اس وقت میرے لیے دعا کرنا، اس لیے کہ تمہاری دعا اس وقت میری دعا سے افضل ہے۔ یعنی جو شخص مضطر ہوتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا ہے۔ تو اچھا بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں، ہم مریض کے پاس جاتے ہیں نا، وہ بھی ایک اس اضطراب کی کیفیت میں ہوتا ہے، مریض سے بھی اپنی دعا کروائی جائے۔ مریض اپنے لیے تو دعا کرے گا، دوسروں کو بھی کہتا ہے، مگر مریض کی دعا انشاءاللہ وہ بھی قبول ہوگی۔ اس طرح جو دکھیارا ہے وہ اپنے لیے دعا کریں۔ دیکھیں جب اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے تو بندے کا دل اللہ کی طرف اور مائل ہوتا ہے، وہ جو اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو جنید بھائی مضطر شخص ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، گڑ گڑائے، روئے، اللہ سے عرض کرے، اللہ سے بات کرے نا۔ لوگوں سے تو کہہ چکا نا اتنا کچھ، یار آپ میرا مسئلہ حل کر دیں، آپ میرا مسئلہ حل کر دیں، آپ کتنا حل کر سکیں گے؟ آپ کے خزانے محدود، آپ کی آمدنی محدود، آپ کی تجوری محدود، مگر اس کے تو خزانے لامحدود ہے نا۔
اس سے مانگے نا جو سب کو عطا فرماتے ہیں، بس اس کی بارگاہ میں جھک جائیں، آنسو بہائیں، گریہ کریں اور مانگے اللہ سے، اے اللہ مجھے یہ عطا کر دے، اللہ مجھے یہ عطا کر دے، اللہ یہ مجھے عطا کر دے، اللہ عطا فرمائے گا۔ آنسو بہائے، گریہ وزاری کرے، اللہ سے بات کرے، انشاءاللہ آپ جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو کہ جو ہے 2 دعا سنے گا، اللہ آپ کی حاجت کو پورا کر دے گا۔ ماشاءاللہ یہ کیفیت پیدا ہو گئی نا، پھر آپ دیکھیں کیسا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ مگر ہمارا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم سب کے آگے روتے ہیں، اپنے مسائل شیئر کرتے ہیں، نہیں روتے تو رب کے آگے نہیں روتے۔ تو جس طرح کرنا چاہیے نا دعا، جیسے سید صاحب نے رہنمائی فرمائی، دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ توفیق دے، تہجد کے وقت اٹھیں، یہ رزق کی تقسیم کا وقت ہے، صبح صادق کا وقت، نماز فجر کے بعد تسبیح ملائکہ پڑھیں، آپ دیکھیں کمال کی آپ کو برکتیں حاصل ہوں گی۔ حدیث پاک وقتاً فوقتاً ہم سنتے رہتے ہیں، صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے ملائکہ کی، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ ارشاد فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ پڑھا کرو۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، کچھ عرصے کے بعد واپس حاضر ہوئے، اپنے معمولات میں شامل کیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے اتنا عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا، میں حیران ہوں کہ کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں۔ بلکہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسروں کی مدد کرنے والے بن گئے۔ اب دیکھیں نا یہ وظیفہ، یہ تعویذ مل گیا نا ان کو، یہ وظیفہ مل گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست عطا فرمایا نا صحابی رسول کو۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ آپ بھی پڑھیں، دیگر ناظرین بھی پڑھیں، کوشش کرنی ہوگی، اٹھنا ہوگا، جی اللہ کا نام لینا ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہوگی، آپ کی انشاءاللہ مشکل حل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ ماشاءاللہ سید شاہ صاحب بھی، ابراہیم باپو بھی موجود ہیں، اور ہمارے جنید بھائی، آپ کو مدنی بہار عرض کرنی تھی کہ کچھ ناچاکیاں تھی گھر میں، نا اتفاقیاں تھی، کچھ مسائل تھے، الحمدللہ روحانی علاج کے ذریعے سے تعویذات، اس کے کاٹ وغیرہ کا سلسلہ ہوا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے مسائل حل ہو گئے، اور ماشاءاللہ زندگی بہت اچھی اب گزر رہی ہے۔ مزید شاہ صاحب سے دعا کے لیے عرض ہے کہ دعا فرما دیں کہ ہر طرح کی نظر سے، ہر طرح کی شریروں کے شر سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کی محبتوں میں دوام عطا فرمائے، اور آپ کا گھر چلتا رہے، ہنستے بستے رہیں، اور کمپرومائز کرتے رہیں، معاف کرتے رہیں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ اور آپ کے لیے دعا گئے، اور سب کے لیے ہیں جن کے ساتھ اگر کچھ مسائل ہیں گھروں میں، اللہ ان کے مسائل۔ چلیں ماشاءاللہ، میں چاہوں گا ایک کال اور دے دیجیے، پھر دعا کی طرف بڑھیں گے، ایک کال چلا دیجیے گا۔ سلسلہ روحانی علاج میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی عورت پر توجہ نہ دے اور نہ ہی اس کا خیال رکھے اور بری عادتوں کا شکار ہو گیا ہو اور گھر میں لڑائی جھگڑا بھی کرتا ہو، تو اس کو کیسے سمجھایا جائے اور کیسے اس کی اصلاح کی جائے، یا اس کے لیے کوئی روحانی عمل ارشاد فرما دیجیے گا، بہت مہربانی ہوگی آپ۔ میاں بیوی کا معاملہ ہو، اونچ نیچ، نرم گرم، یہ چلتا ہی رہتا ہے، کیا اس حوالے سے ارشاد فرمائیں گے، کیسے اس کی تفہیم کی جائے، کیسے سمجھایا جائے، اور کچھ پڑھنے کے لیے بھی بتائیے گا۔ لیکن خاتون کے لیے تو یہی ہے کہ جو ایک بیسٹ عمل یہ ہے نا، وہ یہی ہے کہ خاموش رہے، جواب نہ دیں، جب اگر اس کو غصہ آ رہا ہو نا تو سامنے سے خاموش ہو جائے۔ پہلے یہی عمل اگر آپ کر لیں گے انشاءاللہ الرحمن تو کافی مسئلے جو ہیں کا حل ہو جائے گا ان جن خاتون کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ اور اگر اس کا شوہر جواب نہیں دے رہا اور اس طرح کے معاملات ہیں تو ایک روحانی عمل یہ ہے کہ 111 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کرے اور اس کو پلا دے۔ اچھا اب معاملہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ پڑھ تو اللہ کا نام رہے ہیں، اور اب اگر اس نے دیکھ لیا کہ جناب مجھے پڑھ کے پلا رہے ہیں تو وہ کہیں گے جناب اب مجھ پر کچھ اور ہو رہا ہے، تو اس کے سامنے نہ کیا جائے، آپ کولر پہ بھی دم کر سکتے ہیں، پانی کی جو بوتلیں اس پہ بھی آپ دم کر سکتے ہیں۔ 111 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں، اور وہ پانی اگر شوہر پیے گا تو انشاءاللہ گھر کے اندر اس طرح کے معاملات ختم ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ الرحمن آپ کے گھر کے اندر راحت اور سکون ہوگا۔ ماشاءاللہ، وظیفہ آپ کو بتا دیا گیا۔ چلے میں آپ کو ایک مشورہ بھی دوں، آپ کی کال سے پہلے جو کال آئی تھی انہوں نے خوشخبری سنائی تھی کہ میں نے تعویذات عطاریہ استعمال کیے، کاٹ کا عمل کروایا، وظائف پڑھے، میری زندگی خوشگوار ماشاءاللہ گزر رہی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر میاں بیوی کے درمیان اس طرح کے مسائل ہوں تو روحانی علاج کے بسوں سے تعویذات بھی حاصل کیجیے گا، وظائف بھی حاصل کیجیے گا۔ کاٹ کا مخصوص عمل ہوتا ہے، وہ آپ روحانی علاج کے بستوں سے بھی کروا سکتے ہیں، آن لائن بھی ماشاءاللہ کاٹ کروا سکتے ہیں۔ اچھا، آن لائن کاٹ کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے،
اسی طرح شعبہ روحانی علاج کا بھی آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے ہے، اور اس کے ذریعے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں، روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں، کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں، باقاعدہ اپلیکیشن بھی ہے، پلے اسٹور سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے روحانی علاج کی، اس میں بھی آپ کو یہ سہولت مل جائے گی۔ اور کارڈ کا عمل مختلف مسائل کے حل کے لیے کیا جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ نہیں حل ہو رہے ہیں، آپ اچھی نیت کے ساتھ یہ کارڈ کا عمل کروائیے، شعبہ روحانی علاج آپ کے لیے کارڈ کا عمل کرے گا، اللہ کی رحمت سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ مگر یاد رکھیے گا کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ یہ کئی اسلامی بھائیوں نے دعاؤں کے حوالے سے بھی کہا ہے، اور کہ ایک اسلامی بھائی انہوں نے کہا بھی تھا کہ گلا بھی خراب ہے، میں کافی دوائیاں بھی استعمال کر رہا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑ پا رہا۔ کالز بھی آپ کے سامنے آئی تھی دعاؤں کے حوالے سے، کئی ناظرین دعاؤں کے حوالے سے بھی کہتے رہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا چاہتا ہے دعا کا، میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ دعا کے ذریعے بڑی بڑی مشکلات حل ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اسی ہماری مسائل حل ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی مصیبتوں سے پیش کی ہم محفوظ ہو جاتے ہیں، ایک طرح سے حفاظتی بند بن جاتا ہے۔ مختصر سی دعا کا سلسلہ ہوگا، اور تو آپ اگر کسی بھی کام میں مصروف ہیں تو چند منٹ کے لیے اپنے کام کاج کو روک کر شامل دعا ہو جائیے، نہ جانے کس کی دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے کرم ہو جائے، بیڑا پار ہو جائے اور ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ جی سید صاحب دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ اے کریم، تیرے کئی بندوں نے اے اللہ اس میں کئی بیمار، قرض دار، مہنگائی کا شکار، تنگ دستی کا شکار، گھریلو لڑائی جھگڑوں سے بے چین، بے سکون، اے اللہ تیرے بندے اپنی معروضات انہوں نے پیش کی ہیں مالک، اس امید کے ساتھ اے اللہ کہ بندے دعا کریں گے اے اللہ تو قبول فرمائے گا۔ اے اللہ تیرا عاجز بندہ تیرے دربار میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ان سب کے لیے اللہ دعا گو ہے مالک، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، مقروض ہیں قرضوں سے نجات دے دے، بے اولاد ہیں انہیں اولاد دے دے، جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، ٹینشن ہے، سکون ختم ہو گیا، چین ختم ہو گیا، ہر وقت بے سکونی ہے، اللہ ان کے گھروں میں سکون عطا فرما دے، چین عطا فرما دے، لڑائی جھگڑے اے اللہ میاں بیوی کے ختم فرما دے، خاندانوں میں جو جھگڑے ہیں اللہ ختم فرما دے، شیر و شکر کر دے آپس میں۔ ہمارے زہیب بھائی نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کے مسائل ہیں اللہ ان کے مسئلوں کو سب تو جانتا ہے، حل کر دے۔ اشفاق بھائی کی والدہ بیمار ہیں اے اللہ، دل کا مرض ہے، صحت دے دے مولا۔ سید محمد اتاری بیمار ہیں، کانوں میں درد ہے، ٹینشن ہے، اے اللہ ان کی بیماریاں اور ٹینشن دور کر دے۔ حسن علی کو حافظ قرآن بنا دے، عبدالقیوم کی روزی میں برکت دے دے۔ صفیہ بیگم انفیکشن سے متاثر ہیں، اللہ انہیں شفا دے دے۔ زاہد اتاری کے والد صاحب کی مغفرت کے لیے دعا کی گئی، اللہ ان کے اور جن کے والدین انتقال کر گئے سب کی اللہ بخشش اور مغفرت کر دے۔ جن کے نام یاد ہیں اللہ اور جن کے نام ہمیں یاد نہیں ہیں، تو سب کے نام اور کام کو جانتا ہے۔ ہم سب حاضر ہیں تیرے دربار میں، شفا تو دیتا ہے، مغفرت تو فرما دیتا ہے، روزی تو دیتا ہے، مشکلوں کو تو حل کرتا ہے۔ یا حل المشکلات، ہماری مشکلوں کا حل کر دے، ہماری بیماریوں کو دور کر دے، ہم پر اپنی خاص رحمت فرما دے۔ تیرے ہی دربار میں ہاتھ اٹھائے ہیں اے اللہ، تیرے ہی طرف سے شفا ملتی ہے مالک، شفا دے دے مالک۔ اے اللہ قرضے دور کر دے، تنگ دستیاں دور کر دے، لاچاریاں دور کر دے، بیماریاں دور کر دے، اور ہم سب پر اے اللہ رحمت کی نگاہ فرما، اور اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔